मार्फत कोर्स की अगली नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल-गनी। अंदर से कोई कोई नाम जो आपने तरतीब के साथ 99 नेम्स आपको लिखे हुए मिलते हैं, कहीं कहीं आपको स्किप भी मिलेगा। उसकी वजह आप जानते हैं कि हम सिर्फ वही नाम को डिस्कस करेंगे या यहाँ पर कर रहे हैं जो कि कुरानुल हकीम में मालिक कायनात ने अपना नाम खुद इरशाद फरमाया। ऐसा नहीं है कि बाकी नाम हम अल्लाह के नाम मानते नहीं हैं, सिफात के तौर पर वो हैं, मालिक कायनात के इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन डिस्कस हम यहाँ पर सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि कुरानुल हकीम के अंदर आए हैं। खैर, आज मालिक कायनात का नाम जो है अल-गनी, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अल-गनी उस ज़ात को कहते हैं जो कि सबसे बेनियाज हो। बेनियाज हो मतलब उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जैसे आप कुछ करेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो मैं गनी ना हुआ। आप मुझे कुछ कहें या ना कहें, अगर मेरे लिए बात बराबर है तो मैं आपके मामले में गनी हूँ। यानी मालिक कायनात को आपकी और मेरी शुक्रगुजारी और नाशुक्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह की इबादत करें या मालिक कायनात के साथ कुफ्र करते रहें, अल्लाह ताला की ज़ात को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मालिक कायनात की ज़ात इससे बहुत बुलंद बरतर आला है कि हम मानेंगे तो वो इलाह होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इलाह है, वो इलाह रहेगा। हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, इससे मालिक कायनात को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। ये अगर बुनियादी कंसेप्ट आपके जहन में आ गया है, अब मालिक कायनात से सुनते हैं कि अल्लाह ताला इस नाम को हमारे लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए चुना है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 263 के। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ौलुम मअरूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़न। कोई ऐसा तुम सदका करो जिसके बाद तुमने इज़ा देनी हो, किसी के साथ तुम ऐसा भला करो बाद में तुमने उसको सुनाना हो, कोई ऐसी किसी के साथ नेकी करो कि बाद में तुमने उसको ताने देने हो, किसी को खाना खिला के बाद में बावक्त ज़रूरत तुमने उसे याद करवाना हो कि फ़लाँ वक्त पर मैं तुम्हारे काम आया था, फ़लाँ वक्त मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, तुम गिरे हुए थे, मैंने तुम्हें उठाया था। अगर तुमने बाद में सुनाना ही है, उसको अज़ियत ही देनी है, तो इससे बेहतर है तुम आज उसकी मदद ना करो, सिर्फ अच्छी बात कह दो, रहने दो, जाने दो, नज़रअंदाज कर दो, ऐसी मदद ना करो। मालिक कायनात फरमाते हैं वल्लाहु गनियुन हलीम, बेशक अल्लाह गनी है, बेशक अल्लाह हलीम है। यहाँ पर आपको समझ आइए मालिक कायनात खुद को गनी किस अंदाज में कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह को तुम्हारे सदकात की ज़रूरत नहीं है, तुम गलत समझे हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने देना है तो अल्लाह का निज़ाम चलना है। तुम अगर दोगे तो लोग पलेंगे, तो गुर्बत ख़त्म होगी, तो कुछ काम होगा। नहीं, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सदक़े की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खुलूस की ज़रूरत थी। तुम्हारे हाथ से पैसा खर्च करवाना इसलिए समझा था ज़रूरी कि तुम्हारे दिल से पैसे की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, तुम इसे अपनी मलकियत ना समझो। लेकिन अगर तुमने दे के खुदा ही बनना है, अगर दे के तुमने बाद में दोंसी जमानी है, तो फिर बेहतर है तुम ना ही दो, रहने दो। ये ना देना तुम्हारा देने से बेहतर है। अल्लाह गनी है, अल्लाह को तुम्हारे ये सदकात नहीं चाहिए। मजीद देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून। ए ईमान वालो, जो तुमने हलाल कमाइयाँ कमा ली हैं या जो तुमने फसलें बोई हैं, जो भी तुम्हारे पास मालो असबाब खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें से खर्च किया करो मालिक कायनात के रास्ते में। लेकिन वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून, खर्च करने के लिए खबीस माल को अलग ना कर लिया करो कि छांट कर ये हल्का माल है, ये अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, और ये अच्छा है, ये अपने पास रख लेंगे। ये आप मिसाल के तौर पर आपने फ्रूट बेच रहे हैं, तो ये थोड़े से हल्के किस्म के फ्रूट हैं, आप कहें अगर कोई अल्लाह के लिए मांगेगा तो मैं ये वाला दे दूंगा, इनमें से नहीं देना, ये अच्छे वाले हैं। मालिक कायनात फरमा रहे हैं खबरदार, ये वाला वतीरा ना करना, तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं थी। ये जो तुम्हारे दिल के अंदर माल की मोहब्बत है ना, उसकी कुर्बानी की ज़रूरत थी। उसको कुर्बान करो ताकि तुम्हारे दिल की मसनत पर सिर्फ अल्लाह जचता है, अल्लाह ही रहे।
مال نہ بیٹھ جائے. تو خبردار تمہیں جو حلال کمائیاں ہیں اس میں سے خرچ کرو، ضرور کرو، لیکن اس میں سے ماٹھا مال سائڈ پر نہ کر لیا کرو. اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تمہیں وہ برا لگے گا. اور وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے. اللہ کو تمہاری یہ گلے سڑے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ماٹھی قسم کے غلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایون دیٹ آپ کے پاس 2 نوٹ ہیں، فرض کرو 10-10 روپے کے، ایک نئی قسم کا ہے، ایک ذرا پرانا پھٹا ہے. آپ نے اگر کہیں پر خرچ کرنا مناسب سمجھا ہی تو آپ نے اگر پرانا نکال کے دے دیا تو اسی زمرے میں آئے. مال کی کائنات کے لیے اگر ادا کرنا ہے تو بہترین ادا کرنا ہے. اگر اللہ کے لیے ادا کرنا ہے تو میں خیر یہ نہیں آپ کو کہہ رہا جو بیکاری پیشہ ور آپ کے سامنے آتے ہیں میں ان کو تو ویسے دیتا ہی نہیں ہوں، نہ میں ان کو دینے کے حق میں ہوں. خیر یہ میں بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ مال کے کائنات کے لیے خرچ کریں، جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر خرچ کرنا اللہ کو اچھا لگے گا. وہ خرچ کرنا کسی مجبور محتاج کے لیے ہو سکتا ہے، کسی مسافر کے لیے ہو سکتا ہے، کسی غریب کے لیے ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے بچے کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے ماں باپ کے لیے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے ہو سکتا ہے. یہ بھی صدقہ ہی ہے. لیکن بہترین جب آپ مال کی کائنات کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو پھر اپنے مال سے بہترین الگ کیجیے، خبیث نہیں. اور اگر بہترین دینے کی آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے نا تو کم از کم اتنا درجہ تو رکھیں، پھر برابر کا دے دیں. اگر اچھا دینے کی آپ میں سکت نہیں ہے تو پھر ماٹھا بھی نہ دیں، برابر کا دے دیں. خیر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہو تمہارے مال کے بغیر بھر سکتا ہے، اور بھر ہی رہا ہے. کوئی دنیا میں ایک یہی بھوکا تھوڑی نہ جو آپ کے سامنے آ گیا، اور کوئی سدا سے آپ تھوڑی نہ ہے، اور سدا سے آپ کے پاس پیسے تھوڑی نہ ہے، سدا سے آپ کا یہ ارادہ تھوڑی نہ ہے، لیکن سدا سے سارے کام ہو رہے ہیں. مال کے کائنات غنی ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے تو اپنے لیے خرچ کرنا ہے. خیر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور جان لو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اور ایک اور بات جان لو، تم سے پہلے جس کو کتاب دی گئی اور پھر آج تمہیں قرآن دیا گیا، سب کو کتاب دینے کا، تمہیں قرآن دینے کا ایک ہی مقصد تھا. وہ کیا تھا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا کسی رسول کو بھیجنے کا یا تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا. تقوی مطلب مال کے کائنات کی نافرمانی سے ڈرنا، مال کے کائنات کی فرما برداری میں رہنے کی فکر کرنا، ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. بہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اس بات کا انکار کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ چاہتا یہ ہے، تمہیں بھیجا، تمہارے لیے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ساتھ رسالے بھیجے یعنی کتابیں بھیجیں، یہ سب کا سب بھیجا، اس کا مقصد تھا تم تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر پھر بھی تم انکار کرنے پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر جان لو مال کے کائنات غنی ہے، حمید ہے، اس کو رتی برابر فرق نہیں پڑنا. مزید دیکھیے سورۃ انعام آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا غنی ہے لیکن وہ رحمت والا ہے. مہربانی کرنا اس کا شیوا ہے، وقت دینا، آپ کو چھوٹی چھوٹی آپ کی گناہوں کو بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی نظر انداز وقتی طور پر کر دینا، یہ مال کے کائنات کی رحمت کا ایک اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تمہیں ابھی لے جائے، ختم کر دے تمہارا قصہ، تمہاری جگہ کسی ایسے کو لے آئے جسے وہ چاہے. اور تمہیں بھی اگر تم اپنی طرف دیکھو کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، تمہیں بھی تو ایک دوسری طرح کی قوم سے ہی اس نے پیدا کیا ہے. تم اپنے آباء و اجداد کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ وہ تم جیسے نہیں تھے. مال کے کائنات نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، شکر کرو اللہ کا اور اس پر ڈٹے رہو. اگر تم اس پر نہیں ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ کسی بہتر کو لے آئے. لیکن وہ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، اس وجہ سے تمہیں وقت دے رہا ہے. لیکن ایک اور بات جان لو، وہ غنی ہے، اسے تمہاری ذات کی پرواہ نہیں ہوگی،
کہ تم نہیں رہو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وہ غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک نا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول سنانے لگے۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم مال کے کائنات کے ساتھ کفر کرو اور تم اکیلے کیا، یہ ساری کی ساری جتنی خلقت ہے ساری اللہ کا کفر کر دے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا تم نے کیا بنا لینا ہے اگر تم اس کی عبادت کرو، اور اللہ کا تم نے کیا بگاڑ لینا ہے اگر تم عبادت نہ کرو؟ اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر تم سارے کے سارے کفر پر ڈٹ جاؤ تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور ایسا ہو چکا۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کو جب مال کے کائنات نے بعثت فرمایا تھی ان کی، تو سب کے سب کافر ہی ہو گئے تھے۔ اللہ نے پرواہ نہیں کی، اللہ نے پرواہ نہیں کی، سب کو ہی غرق کر دیا، ایک مٹھی بھر کو بچا لیا بس۔ تو بہرکیف موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم کیا سمجھو گے کہ تم مال کے کائنات کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ تم کفر کرو، چھوڑو، ساری کی ساری خلقت مل کر لے، پھر بھی اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 40، آپ کو یاد ہوگا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں براجماع تھے، اور جناب نے فرمایا کہ تخت لانا ہے ملکہ سبا کا، اور ملکہ سبا کا جو تخت لانا ہے، تو ایک جن نے کہا، فریت نے، کہ میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہو۔ تو جناب نے کہا نہیں، اتنی جلدی چاہیے کوئی اور۔ اب وہ نام چلیں آصف بن برقیہ کہہ لیں یا جو بھی آپ نے نام کہنا ہے، نام تو اللہ نے نہیں بتایا، ایک انسان تھا، اس نے کہا حضور آپ پلک جھپکیں، تخت سامنے ہے۔ وہ ایسا ہی ہوا، پلک جھپکی، کھولی، تخت سامنے تھا، تخت سامنے تھا۔ اور وہ تخت کیا تھا، اس کا حجم کیا تھا، وہ پہاڑ کاٹ کر بنایا ہوا تھا، وہ کتنی دور سے آیا، یہ ساری باتیں چھوڑیے، لیکن اس سے اگلی بات پر ذرا توجہ دیجیے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کیا؟ اس شخص نے کہا قال ھذا من فضل ربی، نہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، استغفر اللہ، میری طرف دھیان نہ چلا جائے کہ یہ بندے نے کیا کر لیا۔ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، یہ اس نے چاہا تو ہو گیا، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اس کا مجھ پر فضل ہے تاکہ وہ دیکھے میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ میں اس کو لوگوں کو کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہوں، یا پھر میں مال کے کائنات کی شکر اور بندگی میں رہتا ہوں، میں اصلاح میں جاتا ہوں یا پھر میں توڑنے والے معاملہ میں چلا جاتا ہوں، میں کنسٹرکٹیو ہوں یا ڈسٹرکٹیو ہوں۔ یہ مال کے کائنات کا فضل ہے، اور اس فضل کا مقصد ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ تاکہ مجھے آزما سکے اس ٹول کے ذریعے سے کہ بھلا میں اتنی بڑی طاقت کا اب وقتی طور پر ہی صحیح مالک بننے کے بعد شکر گزار بندہ رہتا ہوں، یا پھر میں انکار کرنے والا بن جاتا ہوں، ناشکرا۔ پھر آگے ذرا غور کیجئے کیا فرما رہے ہیں۔ آصف بن برقی، چلیں ان کا نام وقتی طور پر لے لیتے ہیں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر کیا اس نے اپنی جان کے لیے شکر کیا، یعنی جس نے ٹول کو صحیح استعمال کیا، مال کے کائنات کی رضا کے لیے استعمال کیا، تو اس نے اپنی ہی جان کے ساتھ بھلا کیا، اللہ کا اس نے کیا سنوار دیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی، اگر کسی نے ناشکری والا معاملہ کیا، تو میرا رب غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو پسٹل پکڑا دیا، یہ کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا، بہت سے گزر کے پکڑ کر، آپ نے بھی گزر جانا ہے، میں نے بھی گزر جانا ہے، یہ ایک ٹول ہے، آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے بتانا ہے کہ آپ مال کے کائنات کے شکر گزار بندے ہیں یا مال کے کائنات کے ناشکرے بندے ہیں۔ اتنا سا امتحان ہے، ہر ٹول کا یہی مقصد ہے۔ اب وہ ٹول آپ کے پاس کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مزید دیکھیے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی مجاہدہ کیا، جس نے بھی کوشش کی، اس نے اپنی جان کے لیے کوشش کی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین،
اللہ ان عالمین سے، دو جہاں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سورہ لقمان میں پھر آپ کو یہی ٹیسٹ ملے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور میں نے لقمان کو حکمت عطا کی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت دے دی۔ اور اس کے بعد بھی ایک ٹول ہے نا، جیسے آصف بن برخیا کو ایک ٹول ملا کہ وہ آنے واحد میں کسی بھی چیز سے ٹرانسپورٹیشن کر سکتے تھے، تو وہاں پر بھی اللہ نے کہا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کا مقصد ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی اب ایک دوسرا ٹول، حضرت لقمان علیہ السلام کو اگر ایک دوسرا ٹول ملا حکمت کی صورت میں، سمجھداری کی صورت میں، دانائی کی صورت میں، عقل مندی کی صورت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا مطلب اپنی حکمت، اپنی دنائی، اپنی عقل مندی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس ٹول کو اللہ کی مخالف سمت میں خرچ نہ کر دینا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے بھی شکر کی روش اختیار کی اس نے اپنی جان کے لیے استعمال کیا، اللہ کا پھر بھی کوئی بھلا نہیں کیا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مال کی کائنات کے نظام کو درم برم نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے سورۃ فاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، تمہیں سب کو احتیاج ہے، تم اللہ کی مرضی کے محتاج ہو، تم اللہ کی کرم نوازی کے محتاج ہو، تم اللہ کے فضل کے محتاج ہو، اللہ کی رحمت کے محتاج ہو۔ اللہ دے گا تو تم نے کھانا ہے، اللہ آج دینا بند کر دے تم بھوکے ہو، اللہ دے گا تو تم عزت دار ہو، اللہ آج عزت والا معاملہ ختم کر دے تم ذلیل ہو، اللہ دے گا تو تم نے صحت مند رہنا ہے، ورنہ اللہ آج وہ اپنا کرم واپس لے لے تو تم بیمار ہو، تم سب محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، تم نے اللہ کا کچھ نہیں سنوار سکنا، تم اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو احتیاج نہیں ہے تمہاری، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 الزمر میں پھر وہی بات، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ غنی ہے تم سے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کا کفر پسند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر والا معاملہ کرو گے وہ راضی ہے تم سے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ البتہ اٹھانے والا نہیں ہے، سب نے اپنا ہی حساب دینا ہے۔ اچھا یہ آخری ذرا سنیے، سورۃ ممتحنہ میں آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور البتہ تمہارے لیے ان لوگوں کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور ہر اس شخص کے لیے بھی نمونہ موجود ہے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو اللہ غنی اور حمید ہے۔ کن لوگوں میں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کن لوگوں میں، تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں سے۔ یہ ہیں ابراہیم کے ساتھی، یہ وہ لوگ ہیں جو ملت ابراہیم پر ہیں، جو مال کے کائنات کے سچے اور پکے بندے ہیں، جن کو ایک ہی پرواہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، جن کی زندگی میں کوئی دوسرا مقصد اور مقصود نہیں ہے، جن کے سامنے نارے نمرود آئے وہ کود جانے کے لیے تیار ہیں، جن کے سامنے ان کا باپ کھڑا ہو وہ اس کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی ماں کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، اپنے معاشرے کے خلاف، سب کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں صرف ایک ہی ذات کی پرواہ ہے اور وہ مال کے کائنات کی ذات۔ ان کی نظر میں کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ مال کے کائنات کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب بار کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ملت ابراہیمی کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے ساتھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تو تم پر بھروسہ کیا ہے، تم پر توکل کیا ہے، تیری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے، تیرے علاوہ کسی کی کیا فکر کریں۔ مزید وہ کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب تیرے لیے سب حاضر ہے، ہر طرح سے تیار ہیں، لیکن کافروں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا دینا، ہمیں محتاج کر کے ان کے سامنے نہ ڈال دینا کہ ان کا امتحان ہمارے ذریعے سے لینا، معاف کر دینا ہمیں،
انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، البتہ جو تو فیصلہ کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان لوگوں کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اگر تم منہ پھیر لو گے ان کے طریقے سے۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہاں پر غنی کا مطلب سمجھنے میں آپ کو کافی میرا خیال ہے مدد مل گئی ہوگی۔ مالک کائنات خود کو جب الغنی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، تو میرا کچھ بھلا کر نہیں سکتے۔ آج اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہر زبان پر کی بھی قسط ہوتی ہے آپ کی ہر جمعے، تو میں نے آپ کے لیے جو آیت چنی ہے وہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 6 ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد خود کو بڑا نیک پارسا اور عجیب طرح کا کوئی حاجی نمازی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت آپ کے سپرد کر دے تو ہم سر پہ بازو رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ میں ساری زندگی تیری نمازاں پڑھتا رہا، یا اللہ تو میری نمازاں کتنے پائی ہیں، میری سجدہ کتنے گئی ہیں، میں قرآن نہیں کدی چھڈیا کتنے گیا، یا اللہ تین میرے روزے نظر نہیں آئے، یا اللہ تین یاد نہیں میں کدی کوئی بوئے تے آیا سوالی خالی نہیں موڑیا، اس طرح کی باتیں تو میرے نہ کی کیتا۔ جب آپ کبھی مال کے کائنات کی عبادت کا دم بھریں تو خبردار اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں، ہمیشہ مال کے کائنات کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ اس کے سامنے اس بات کو دلیل بنا کر رکھیں یا اللہ میں تیرے واسطے، میں تیرا بھلا کرتا ہے، اس کا کوئی بھلا نہیں ہے، نہ اس کا یہ کوئی کام ہے، آپ اپنے ہی لیے کر رہے ہیں۔ اگر کبھی آپ مال کے کائنات کی عبادت کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نمازی، میں حاجی، میں ٹوپی پائیے، یا کوئی بھی میں صدقہ دینا لا، میں بڑا لنگر چلانا، یا میں 2 ہسپتال بنائے نا، ڈسپینسریاں چل رہی ہیں میریاں، اگر کبھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بڑائی پیدا ہونے لگے نا کہ میں یہ مال کے کائنات کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کو کبھی کوئی ایسا ماحول مل جائے جو ناپسند ہو، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، اللہ جو چاہے، بہرحال جس بھی انداز میں ہو، کبھی کوئی امتحان کی صورت پیدا ہو جائے یا آپ پر کوئی مصیبت آ جائے اور آپ کو لگے یا اللہ میری نیکیاں، میرا وہ سب کچھ جو میں نے تیرے لیے کیا، اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن آپ کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی پیدا ہونے لگے تو خبردار اس آیت کے ساتھ اپنی تذکیر کیجئے گا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے کوششیں کی ہیں اپنی جان کے لیے کی ہیں، جس نے مجاہدے کی ہیں اپنے لیے کی ہیں، جس نے جد و جہد کی ہے اپنے لیے کی ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں کا اسے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ خبردار اس کو کیا جتا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، مال کے کائنات غنی ہے، غنی عالمین، سارے جہانوں سے۔ اگر کبھی آپ کے دل کے اندر آپ کی عبادت کی وجہ سے بڑائی پیدا ہونے لگے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کیا، میں نے اللہ کے لیے یہ کیا، تو اس آیت کو آپ نے اپنا وظیفہ بنا کر ضرور گرداننا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے، جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے، جو کوئی جد و جہد کرتا ہے، وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، رتی برابر اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ غنی۔ مال کے کائنات ہمیں اپنی جان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔